अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अदब सराय। राजा गिद्ध, किस्त नंबर 4। इम्तिहानों से पहले दिन और रात की समतें बदल जाती हैं। कभी घंटा मीलों में कटता है और कभी सारा दिन मिलीमीटर में सिकुड़ जाता है। इम्तिहान से कबल होने वाली छुट्टियां हो चुकी थीं। आफताब की शादी का कार्ड इन छुट्टियों से 2 दिन पहले आया था। हम सब ने अपने अपने कार्ड लिए और कौसर ने सीमी का कार्ड भी ले लिया। आफताब के जाने के बाद कुछ देर तक इसकी शादी, दुल्हन का नाम, कार्ड की प्रिंटिंग, लिफाफे का साइज, आफताब की शख्सियत ज़ेरे बहस रही। फिर इम्तिहान, डेट शीट, नोटिस की बातें होने लगी। किसी ने सीमी जैसी बोंगी लड़की का नाम न लिया। इम्तिहानी छुट्टियों से पहले गुलाब के सफ़ेद फूल जो कॉलेज की सड़क के साथ साथ नजर आते थे रवाना हो चुके थे। बहार खत्म थी, भरपूर गर्मी अभी आई न थी। सुबह उठने को जीना चाहता था, रात को पढ़ाई करने से दिल भागता था। दोपहर को अचानक टेम्परेचर बढ़ जाता और कैलूला करने को जी चाहता। इम्तिहानों में वक्त कम रहता जा रहा था, लेकिन अब साथ पढ़ने वाली लड़कियों की बातें ज्यादा याद आने लगी थी। दिमाग में इम्तिहान की घंटी बजती रही, जिससे गिल्ट में इजाफा होता। उसने इत्तेफाक से हर फिल्म हाउस में अब धड़ाधड़ अच्छी फिल्मों की नुमाइशें शुरू हो गई थी। जमाल, अमजद और मैं हॉस्टल में रह गए थे। लड़कियां घरों में मुक़य्यद हो चुकी थी। हर अच्छी फिल्म देखने के बाद हम तीनों कसमें खाते कि इम्तिहानों तक कोई फिल्म नहीं देखेंगे, लेकिन खबर मिलते ही खुदा खबर कैसे प्रोग्राम बन जाता। कोर्स के अलावा तमाम किताबें दिलचस्प नजर आती थी। हम तीनों तकरीबन हर रोज मुख्तलिफ बुक डिपोज, किताब घरों के चक्कर लगाते। इन किताबों को जो बुक स्टॉलों पर बिकती थी खरीदने की हम में इस्तात न थी, लेकिन असली पढ़ाई से जान बचाने और ज़मीर से छुटकारा हासिल करने का और कोई तरीका न था। बुक स्टॉलों पर फिरने से ये तसल्ली रहती कि हम तैयारी कर रहे हैं। जमाल और अमजद ने तो USIS का कार्ड भी बनवा लिया था। वो अपने आप को जुल देने वहां भी चले जाते। मैं अनारकली में फुटपाथ पर बिकने वाली किताबें देखता रहता, फिर पब्लिक लाइब्रेरी चला जाता। इन मशागिल से मुझे सीमी के मुतल्लिक सोचने में बड़ी मदद मिलती। अपनी मेज कुर्सी पर दिल जमई से पढ़ने में ये कबाहत थी कि फिर शिद्दत से तवज्जो लगाना पड़ती और फिर सीमी के ख्याल फेड आउट होने लगते। बुक स्टॉलों पर, फुटपाथ किनारे और पब्लिक लाइब्रेरी में दिमाग को किसी जहत पर लगाना नहीं पड़ता था। जो जो इम्तिहान करीब आ रहे थे, घबराहट ज्यादा और पढ़ाई का ग्राफ गिर रहा था। अब हम तीनों ने दाढ़ियां रख ली थी, लेकिन मैं शेफ से ज्यादा खत बनवाने में वक्त सर्फ करता। जब भी हम तीनों मिलते, पढ़ाई के मुतल्लिक ना आसूदा गुफ्तगू होती। हर रोज हम तीनों फैसला करते कि घर ही चले जाना बेहतर है, लेकिन दूसरे ही दिन सब हॉस्टल में होते। मैं अपने गांव चंदरा नहीं जा सकता था क्योंकि वहां माँ भी नहीं थी और बिजली का भी इंतजाम नहीं था। सांदा कला में बड़े भाई मुख्तार रहते थे, लेकिन मैं कभी इनके पास नहीं रहा, इसलिए मैं इम्तिहान की तैयारी के लिए किसी नए माहौल में जाने को तैयार न था। चंदरा में बगैर बिजली की तैयारी हो सकती थी, बशर्त ये कि माँ जिंदा होती। चंदरा में पढ़ाई मुमकिन थी अगर मैं 10वीं के बाद घर छोड़कर कसूर ना चला गया होता। जहनी तौर पर चंदरा से कट कर अब इम्तिहानी छुट्टियां गुजारने मैं वहां कैसे जा सकता था। कई बार मुझे ख्याल आया कि मामू के पास कसूर चला जाऊं, वो मुझे ऊपर वाली मंजिल में कमरा देंगे तो रात को बुल्ले शाह के मजार से कवालियों की आवाज आएगी। सुबह सुबह मामू गरम गरम पूरियों का नाश्ता लाएंगे।
سب میری پڑھائی کا فکر مجھ سے زیادہ کریں گے، لیکن اب مجھے ایسے ماحول سے وحشت ہوتی تھی۔ دراصل میں کسی ایسے ماحول میں جانا نہ چاہتا تھا جہاں میں زیادہ وقت سیمی کے متعلق نہ سوچ سکوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے احساس ہوتا تھا کہ اگر میں نے ہاسٹل کا کمرہ چھوڑا تو کہیں اس کے در و دیوار کے ساتھ ہی سیمی بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ آفتاب کی شادی سے ایک رات پہلے کا واقعہ ہے۔ میں بنیان پاجامہ پہنے اپنا بستر گول کر کے کمر کے پیچھے لگائے پڑ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ دستک گول کر جاؤں کیونکہ ہاسٹل کے لڑکے کافی وقت ضائع کر دیتے تھے، لیکن پھر آواز آئی، قیوم۔ میں نے دروازہ کھولا۔ وہ سامنے کھڑی تھی۔ سیمی کو دیکھ کر میں پسینے میں نہا گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ دبلی، لمبی اور زرد لگ رہی تھی۔ آج اس کے کٹے ہوئے سرخ بال کھلے تھے اور کینوس کا بیگ اس کے ساتھ نہ تھا۔ وہ پہلے جیسی نہ تھی، گو ظاہر طور پر اس میں کوئی خاص تبدیلی بھی نہ آئی تھی۔ آپ کب آئیں؟ آئیے نا، ابھی 8 بجے کی فلائٹ سے۔ اپنا سامان YWCA میں رکھا ہے۔ اور یہاں گھر نہیں گئی آپ؟ میں نے تکلف سے پوچھا۔ کون سا گھر؟ ابھی تک تم میرا گھر نہیں بھولے؟ وہ رول کیے ہوئے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کی کولہے کی ہڈیاں تنگ جینز میں بہت نمایاں تھیں۔ ویکینڈ کے لیے آئی ہوں۔ YW میں میری ایک دوست رہتی ہے، ویکینڈ کے لیے رکھ لے گی مجھے۔ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اس سے کس موضوع پر بات کروں۔ آپ تو کالج سے ہی گئی، بغیر ملے ملائے۔ جانا پڑتا ہے۔ اس نے بونگی، ٹیڑھی، کم شکل عاشق غیر کو دیکھا۔ کوئی خاص بات قابل ذکر نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں میں ہر قیمت پر، ہر موسم میں، ہر قسم کے حالات میں اس کا اسیر تھا۔ تم بہت دبلے ہو گئے ہو، اب تم بانڈ فلمز میں ہیرو نہیں بن سکتے۔ یہ لمحہ عرض حال کا تھا، لیکن جتنی جلدی اس نے میرے متعلق یہ جملہ کہا اتنی ہی سرعت سے وہ غائب ہو گئی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ میں کیوں آئی ہوں لاہور؟ میں نے اب بھی سوال نہ کیا۔ میرا دل کہتا تھا کہ وہ آفتاب کی شادی پر آئی ہوگی۔ کون کون جا رہا ہے شادی پر؟ جمال اور امجد، میں نے جواب دیا۔ اور تم؟ آفتاب میرا روم میٹ تھا، میرا دوست نہیں تھا۔ شاید میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ مجھے کوثر نے کارڈ بھیجا تھا، کبھی نہیں، کبھی خط نہیں لکھا اور کارڈ پوسٹ کر دیا۔ کہیوں تم مانو گے تو نہیں، لیکن مجھے پتا چل گیا تھا پہلے ہی کہ اس کی شادی کس دن ہوگی۔ میں نے کارڈ ملنے سے بہت پہلے کل کی تاریخ اپنی نوٹ بک میں لکھی تھی۔ اس نے نوٹ بک دکھانے کے لیے بیگ تلاش کیا۔ افسوس، میں نوٹ بک کینوس والے بیگ میں بھول آئی ہوں۔ تمہیں کیسے شک تھا؟ کیسے؟ بس مجھے معلوم تھا کہ وہ 14 تاریخ کو شادی کرے گا۔ 14 تاریخ، اتوار کا دن، آسمان پر ہلکے ہلکے بادل ہوں گے اور اس کی شادی کی رات کو بارش ہوگی، گرج چمک کے ساتھ۔ تم جاؤ گے نا اس کی شادی پر؟ کس لیے؟ میں وہاں کسی کو نہیں جانتا، میں وہاں جا کر کروں گا کیا؟ تمہیں جانا پڑے گا کہیں، میری خاطر۔ دیکھو، میں پنڈی سے محض اس لیے آئی ہوں، تم مجھے آ کر بتانا کہ اس کی دلہن کیسی ہے۔ تم خود چلی جاؤ، تمہارے پاس کارڈ ہے، کوثر کا بھیجا ہوا، بلکہ تم تو دلہن کو زیادہ قریب سے دیکھ سکتی ہو۔ ہاں، جا سکتی ہوں، دیکھ سکتی ہوں، لیکن کیا؟ بس کہوں، میں بہادر لگتی ہوں، لیکن صرف لگتی ہوں، اندر سے نہیں ہوں۔ قیوم، پلیز، فار مائی سیک، آفتاب کی بیوی کو دیکھ کر آنا۔ میں نے سنا ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ آفتاب کی کزن ہے، ویسی ہی ہوگی، آفتاب جیسی۔ سیمی کی اندر دھسی ہوئی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم جاؤ گے نا؟ میں نے اس کی کوٹھی دیکھی ہے، کل ڈیوس روڈ کی اس کوٹھی میں کتنی روشنی ہوگی۔ آفتاب دلہا بن کر باہر نکلے گا تو تم اسے دیکھنا کہیں۔ وہ یکدم سیمی چپ ہو گئی۔ چلو ہم اکٹھے چلیں گے۔ وہ ڈر گئی۔ نہ جی،
بھلا میں کیسے جا سکتی ہوں وہاں؟ اس کی بیوے مجھے قتل کر دے گی فوراً۔ کون جانے آفتاب بھی برا مان جائے۔ میں نے سیمی کا ہاتھ پکڑا اور محبت سے کہا، سنو سیمی، گو اپنی نصیحت پر خود عمل نہیں کر سکتا، لیکن میرا فرض ہے کہ ایک بار میں صورتحال سے تمہیں اچھی طرح روشناس کرا۔ مثلا تم کیا کر رہی ہو پنڈی میں؟ ایک ٹریول ایجنسی ہے، اس میں ملازم ہوں۔ تم ایم اے کرو، واپس آ کر مکمل کرو اپنی تعلیم۔ وہ اونچے اونچے ہنستی۔ میں تعلیم یافتہ ذہین عورتوں سے نفرت کرتی ہوں، کم بخت بلا کی جھوٹی ہوتی ہیں، اور پھر جب تک آفتاب لاہور میں ہے میں یہاں کیسے آ سکتی ہوں؟ سب کچھ پھر سے شروع ہو جائے گا۔ ذرا غور سے سوچو، آفتاب کی شادی ہو رہی ہے، تم کیوں خود بخود دیس نکالا لے رہی ہو؟ اپنے ماں باپ سے سمجھوتا کر لو سیمی۔ مشرق میں سب اولاد سمجھوتے کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ وہ چپ چاپ بستر کی چادر سے تانے نکالنے لگی۔ قیوم، بڑی مشکل ہے، میں تو سمجھوتا کر لوں، لیکن میری وجہ سے ان دونوں کو آپس میں بڑے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ ڈبل بیڈ پر سونا پڑتا ہے، اکٹھے تقریبات میں جانا پڑتا ہے۔ جب بھی میں گھر پر رہوں ان دونوں کو میرے خاطر محبت کی فضا کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ بجلی، گیس، ہاٹ کولڈ واٹر کی طرح بڑا بل آتا ہے محبت کا۔ وہ دونوں بیچارے بڈھا بڈھی جوان بننے کی کوشش کرتے ہیں، الگ الگ میری خوش آمدیں کرتے ہیں۔ میں ان دونوں سے محبت کرتی ہوں قیوم۔ جب وہ دونوں میری وجہ سے سمجھوتے کرتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ شاید وہ اب بھی سمجھوتے کرتے ہوں، اب بھی شاید، لیکن اب میں دیکھ نہیں سکتی۔ میں نے سوال کرنے کے لیے منہ کھولا اور پھر چپ ہو گیا۔ پوچھو 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 نا۔ میں بڑی دیر تک چپ رہا۔ اصل سوال ہمیشہ نکٹائی کی گرہ بن کر میرے ہی حلق کا ناطقہ بند کرتے رہے ہیں۔ آفتاب کو بھی بڑے سمجھوتے کرنے پڑتے تھے میری وجہ سے، اس لیے تو میں نے کالج چھوڑ دیا۔ مجھے بڑا ترس آتا تھا آفتاب پر۔ کیوں آخر؟ ایک بار پھر میں نمکین پانی تھا اور وہ مجھ میں سلور نائٹریٹ کے تلچھٹ کی طرح بغیر ملے ہوئے بیٹھتی جا رہی تھی۔ کالج میں اسے مجھ سے محبت کرنی پڑتی تھی، گھر جا کر اپنی کشمیرن بیبے کے ساتھ شادی کے امور میں دلچسپی لینی ہوتی تھی، پھر شام کو اپنی کزن کے گھر بھی جانا ایک معمول تھا اس کا۔ اللہ جانے وہ مجھ سے محبت کرنے میں زیادہ مجبور تھا کہ کزن کے ساتھ شادی کرنے میں۔ اب تو یہ باتیں میں اس قدر سوچ چکی ہوں کہ اگر مجھے جواب مل بھی جائے تو میں عادتاً یہی کچھ سوچتی رہوں گی۔ باقی ساری عمر آفتاب کی محبت سیمی کی عادت بن گئی تھی، اور میری محبت، اس کے اظہار کا بھی ابھی تک مجھے موقع نہ ملا تھا۔ سیمی نے مجھے آستین سے پکڑ کر التجا کی، سنو قیوم، تمہیں شادی پر جانا ہوگا، جانا پڑے گا۔ دیکھو تم انکار نہیں کر سکتے، وعدہ کرو، پرومس۔ وعدہ؟ ایسے نہیں، ہاتھ ملا کر۔ وعدہ؟ میں نے سیمی کا ہاتھ گرفت میں لے لیا۔ جلتی استری پر چھن سے جیسے پانی کی بوند پڑی۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں پڑتے ہی غائب ہو گیا۔ زیبا کے ہونٹ پر تل ہے، غور سے دیکھنا قیوم، بائیں طرف، گہرے سبز رنگ کا تل۔ تمہیں کس نے بتایا؟ مجھے کوئی کچھ نہیں بتاتا، بس مجھے پتا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا قیوم، ہونٹ پر۔ اس کا چھن سے غائب ہو جانے والا ہاتھ میرے گرم ہاتھ میں تھا۔ پہلی بار میں نے سوچا کہ کیا میں جنسی طور پر فرسٹریٹڈ ہوں؟ شادی انٹر کانٹیننٹل میں تھی، گہری شام کی ہائی ٹی، سارا انتظام سوئمنگ ٹینک کے ارد گرد کی غلام گردشوں میں تھا۔ مجھے کوئی مجبوری نہ تھی، لیکن میں جمال اور امجد سے بہت پہلے وہاں پہنچ گیا۔ یہ تاجر پیشہ لوگوں کی شادی تھی، اس میں شرکت کرنے والے لوگ شہر کے ایلیٹ تھے۔ قالین فروشوں نے اونچے افسروں سے لے کر فلمی ایکٹریسوں تک سب قابل ذکروں کو بلا رکھا تھا۔ کچھ لوگ میری طرح تھے، ان کی آفتاب کے گھر والوں سے جان پہچان نہ تھی۔ وہ سب وقت کٹی کے لیے سگریٹ پینے، بیروں کو دیکھ کر مسکرانے اور بے مصرف چکر کاٹنے میں مصروف تھے۔ ابھی دلہن اپنے آرائشی منڈپ میں نہیں آئی تھی۔ خوش لباس کشمیری لڑکیاں اور فربا جسم عورتیں شادی سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ پھر آفتاب
بارات سمیت پہنچا۔ اس کے ساتھ جمال اور امجد بھی تھے۔ باراتوں کو لوٹنے کا عہد گزر چکا، لیکن آفتاب کو آتے دیکھ کر میرا جی چاہا کہ اسی وقت کوئی 6 فٹا نوجوان کہیں سے آ جائے، پھر آفتاب کو قتل کر کے وہ اس کی زیبا کے ساتھ فرار ہو۔ سارے سندھوری میز پوش، ان پر سجے ہوئے بھاری بھاری کانسی کے برتن، پیسٹری سٹینڈ، ایش ٹرے تتر بتر ہوں۔ کاریں سفید کشمیری لڑکیوں کو پیک کر کے موٹی فربا عورتوں کو بھگا کر نکل جائیں۔ نیلے سوئمنگ ٹینک میں تیرنے والی امریکی اور جرمن لڑکیاں چیخیں مار کر اوپر والے کمروں کو توڑیں۔ آفتاب کی لاش کم خواب کی شیروانی اور تلے کی جوتی سمیت سوئمنگ ٹینک پر تیرتی رہی۔ ہوٹل کا عملہ پولیس کے آنے تک اندر چھپا رہے اور 14ویں رات کے چاند کے علاوہ اس لاش کو دیکھنے والا اور کوئی نہ ہو۔ پھر میں وائٹ ڈبلیو پہنچوں اور سیمی کو بتاؤں کہ زیبا کے سابق عاشق نے آفتاب کو قتل کر دیا اور دلہن کے ساتھ فرار ہو گیا۔ سیمی نڈھال ہو کر میرے سینے سے آ لگے۔ پچھلے باب کا اختتام ہو اور آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جب سیمی دوبارہ زندہ ہو تو اس کی ہر خوشی ہر غم مجھ سے وابستہ ہو جائے۔ خواب جب اس قدر فاسد قسم کے ہوں تو ان کے دیکھنے والے عموماً خوش نہیں رہ سکتے، اس لیے عین وقت پر نکاح ہوا۔ تمام مہمان گو مغربی تہذیب میں سنے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے شوق سے نکاح کے چھوارے کھائے۔ پھر منڈپ میں دولہا دلہن ایک ساتھ بیٹھے۔ پریس فوٹوگرافر کے علاوہ امجد نے بھی تصویریں کھینچی، سلامیاں دی گئیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں آفتاب کی شادی مجھے ٹیلی ویژن کا فلاور شو لگ رہا تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ ابھی یہ سارا سیٹ ایکٹر ایکٹریسوں سمیت اپنے اپنے گھر چلا جائے گا، پھر نہ کوئی شادی ہوگی نہ کوئی دعوت۔ لیکن منڈپ میں دلہن بیٹھی تھی، نت کے نیچے ہونٹ پر تل لیے وہ مسکراہٹیں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پاس آفتاب دونوں نتنوں سے ہنس رہا تھا۔ اس کی کسی حرکت سے تعصب، غم یا ملیامیٹ ہونے والی کسی کیفیت کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ میں سیمی کو اس غنڈے آفتاب کی شکل کیسے دکھاتا؟ کاش اس وقت میرے پاس کوئی پولورائڈ کیمرہ ہوتا تو میں بھی آدھ گھنٹے میں اس کی تصویریں بنا لیتا۔ پھر شاید سیمی یقین کرتی کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ میں چونکہ آفتاب کا روم میٹ تھا اس لیے اس سے بہت بعد میں ملا۔ بیرے چائے کے برتن اٹھانے میں مصروف تھے۔ کچھ اہم مہمان جانا چاہتے تھے۔ آفتاب کی بھاری بھرکم ماں انہیں مسکراہٹوں کے ساتھ رخصت کر رہی تھی۔ اب بھی جوان لڑکیاں بجلیاں گرانے کے لیے بالیاں، بال اور چوڑیاں درست کیے جا رہی تھیں۔ مرد بظاہر سیاست پر گفتگو کرتے ہوئے انہی زہرا جبیں کو تحسین بھری نگاہوں سے خراج ادا کر رہے تھے۔ میں نے زیبا کے ہونٹوں کا تل دیکھ لیا تھا اور باقی شادی میں میرے لیے اب کوئی نظر فریب بات نہ تھی۔ پھر امتحان کا خیال بھی تھا۔ میں کھسک جانے کا راستہ بھانپنے میں مشغول تھا جب آفتاب میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ واقعی آفتاب میں وہ سب کچھ تھا جس کی آرزو لڑکیاں کرتی ہیں۔ لڑکی کوئی نہیں آئی؟ آفتاب نے کہا۔ پتہ نہیں وہ کس لڑکی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ لڑکیاں یار پڑھاکو ہوتی ہیں، وہ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کریں گی؟ باقی سب کا کیا حال ہے؟ باقی سب سے خدا جانے اس کا کیا مطلب تھا۔ خوب پڑھائیاں ہو رہی ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ کہاں یار، پتہ نہیں سبجیکٹ واحد ہیں کہ ہم لوگ بےہودہ ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ پتہ نہیں میں نے کیوں محسوس کیا کہ آج وہ مجھ سے فروغی باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ سیمی آئی ہے۔ پتہ نہیں میں نے کیوں کہا۔ کہاں؟ یکدم اس نے سارے میں نظر دوڑائی۔ یہاں نہیں آئی، ویسے آئی ہوئی ہے۔ آفتاب جیسے مایوس ہو گیا۔ اچھا، کب؟ کل شام۔ کچھ دیر رہے گی، صرف ایک ویکینڈ۔ آفتاب کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس کا سارا دلہا پن، خوبصورتی، مسکراہٹ رخصت ہو گئی۔ سیمی کے ذکر نے یکدم ہمیں اس قدر قریب کر دیا جیسے ہم ہمیشہ کے دوست تھے، روم میٹ نہیں تھے۔ آفتاب کے چہرے سے لگتا تھا جیسے وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولنا چاہتا ہے، لگاتار، انتھک گول گول چکروں میں، کبھی ٹون گرا کر کبھی والیوم بڑھا کر۔ ایسے خاموش لڑکے سے اتنی باتوں کی امید مجھے نہ تھی۔ عجیب بونگی لڑکی ہے، وہ حالات سے، اپنے آپ سے
کسی دوسرے سے سمجھوتا کرنے والی نہیں۔ اسپرنگ بورڈ پر ایک امریکی لڑکی چڑھی۔ اس نے ہوا میں سمرسالٹ لگایا اور سرخ لباس غسل سمیت پانی تلے غائب ہو گئی۔ اس لڑکی اور سیمی میں بلا کی مشابہت تھی۔ میں نے سانس روک لی اور آرزو کی کہ جلدی سے وہ پانی کی سطح پر واپس نکل آئے۔ آفتاب نے منڈپ کی طرف دیکھا۔ دلہن میں اب عمومی دلچسپی کم ہو چکی تھی اور اسے اسی کے گھر والی عورتیں، سہیلیاں اور چھوٹی بچیاں گھیرے میں لیے بیٹھی تھیں۔ شاید آفتاب کو زیبا سے بھی محبت تھی۔ سیمی کبھی نہیں سمجھ سکتی، وہ بہت زیادہ زندہ ہے، محبت کرتی ہے جان سے۔ زندگی حساب کا سوال نہیں ہے، لیکن وہ اسے کسی فارمولے سے حل کرنا چاہتی ہے۔ نمبر 1، نمبر 2، 3 والا بے تکان بول رہا تھا۔ سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے آفتاب، ہم کسی پر اپنا طریقہ ٹھونس نہیں سکتے۔ اس نے گلے سے تمام ہار اتار کر سامنے میز پر رکھ دیے اور پھر ٹنڈ منڈ ہو کر کرسی سے پشت لگا دی۔ آفتاب کم گو تھا، وہ صرف امجد کے ساتھ سیمی کے ٹاپک پر باتیں کر سکتا تھا، لیکن اس وقت پتہ نہیں کیوں وہ اس قدر بھاری بھرکم باتیں کرنے لگا۔ زندگی سے موت تک کئی راستے ہیں، جس راستے پر پڑ بھی جاؤ کیوں، اس کی کچھ راحتیں ہوتی ہیں، اس میں کچھ تکلیفیں پیش آتی ہیں، کچھ اس راہ پر چلنے کے تمغے ہوتے ہیں، کچھ قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ دراصل کوئی راہ اختیار کر لو، کسی راستے پر پڑ جاؤ، وقفہ اتنا لمبا ہے کہ مسافر کا سانس اکھڑے ہی اکھڑے۔ کیا آفتاب ہمیشہ سے ایسا تھا یا کسی واقعے نے اس کی طبیعت کو بدل دیا تھا؟ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب پہلی بار ہم سب نے اپنا اپنا تعارف پروفیسر سہیل کی کلاس میں کرایا تھا۔ اس روز آفتاب کسی قدر مقدس تھا، گوارا اور خوبصورت نظر آتا تھا۔ وہ بولے گیا، دیکھو نا قیوم، جب مسافر کا دم اکھڑتا ہے تو پہلی سوچ اس کی یہ ہوتی ہے کہ مسافت میں تھکا دینے والا بنیادی نقص اس کی پسند کا تھا۔ اگر اس نے کسی دوسری راہ کو پسند کیا ہوتا تو شاید راستہ آسانی سے کٹتا۔ کبھی کبھی درست انتخاب راستے کی طوالت کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، اگر اس نے کسی دوسری راہ کو پسند کیا ہوتا تو شاید راستہ آسانی سے کٹتا۔ کبھی کبھی درست انتخاب راستے کی طوالت کو کم کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، غلط میرے بھائی، غلط، جھوٹ، بکواس، کسی راستے پر چلے جاؤ، کم وقت نہیں لگے گا، اس لیے تو کوئی پسند کی راہ درست نہیں ہوتی بالآخر۔ یہ باتیں ایک دلہے کی منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ دلہا تو شرماتا، پان چباتا اور مسکراتا ہی پیارا لگتا ہے۔ فرض کرو ایک راستہ ہے، پتھریلا، آسمان پر سورج، موسم خط استوا جیسا، لیکن راستے پر چلنے والا ضرور سوچے گا کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو تاکستانوں کی چھاؤں میں انگوروں کے خوشے کھاتے چل رہے ہیں۔ اگر تاکستان والی راہ پر نکلو گے تو وہاں کے چلنے والے بتائیں گے کہ ہر خوشے میں کالی وردیوں والے کابلی برتیے ہیں، شہد کی مکھیاں ہیں، اس کے جسم پر ہر جگہ بھیڑوں کے کانٹے کی سوجن ہے۔ پھر یہ تاکستانوں میں چلنے والا سوچتا ہے کہ وہ شخص جو لکڑی کا پھٹا ڈالے بن پتوار اترائی کے رخ پانی کے بہاؤ کے ساتھ جا رہا ہے، خوش نصیب ہے، اس کی راہ آسان ہے۔ بن پتوارے سے پوچھو تو وہ کہتا ہے، خبردار، یہاں کی مچھلیاں آدم خور ہیں، سنسار منہ کھولے پڑے ہیں اور ڈھلوان پر جانے والے پانی میں از خود بھنور پڑتے ہیں۔ اگر ہر راہ پر خطر ہے تو پھر پسند کیسے؟ یہ پسند کا شوشہ چھوڑ کر تو فطرت نے انسان کو احمق بنایا ہے، اور سیمی جیسے احمق اپنی چوائس پر ڈٹے رہیں گے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ راہ کے انتخاب سے وہ زندگی کی راحتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ صرف عدل بدل سکتے ہیں، راحتوں کو اضافہ نہیں کر سکتے، نہ غم میں نہ خوشی میں۔ یہ تم آج کیسی باتیں کر رہے ہو آفتاب؟ میں نے کبھی اپنی پسند سے زندگی نہیں گزاری اور بڑی آسودگی میں وقت گزارا ہے۔ مجھے دولت، محبت، آسودگی، طمانینت سب اتفاقاً ملی۔ یہی بات اسے سمجھ نہیں آئی۔ میں اگر اپنی پسند کو زندگی میں شامل کرتا تو بڑی مشکلات پیدا کر لیتا، اپنے لیے، دوسروں کے لیے۔ یہ شخص یا تو انتہا کا خود غرض تھا یا بلا کا بے غرض، میں اندازہ نہ لگا سکا۔ تمہارا کیا خیال ہے، لوگ اہم فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ ساری زندگی کے تمام فیصلے، پسند ناپسند کے راستے، یہ کیسے ہوتے ہیں؟
اگر نتیجہ نہیں نکلتا تو فیصلے ہوتے کیوں ہیں آخر؟ نیچر ہمارا وقت ضائع کرنا چاہتی ہے، ہمیں بیوقوف بنانا اس کی منشا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آفتاب اب مجھے مکمل طور پر پروفیسر سہیل کی کاپی لگ رہا تھا۔ اس نوجوان سے میری کوئی واقفیت نہ تھی۔ دیکھو، فیصلے ہم میں شروع سے ڈال دیے جاتے ہیں، چوری چوری، ہماری مرضی پوچھے بنا۔ ہر انسان کے اندر ایک خمیر ہوتا ہے، سرسوں کے بیج میں یہ فیصلہ ہوتا ہے، اس کا زرد رنگ ہوگا۔ تربوز کا تو اس کے ہر بیج میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سے جنم لینے والا تربوز سرخ ہوگا۔ دیکھو قیوم، نہ تربوز اپنی خوشی سے سرخ ہوتا ہے، نہ چنبیلی اپنی مرضی سے خوشبودار۔ سب بیج کا خمیر ہے۔ جو آدمی چور بنتا ہے، اس کے باوجود کو غارت گری کا خمیر لگا ہوتا ہے کہیں۔ نیک سازگار ماحول میں شاید ساری عمر اس کی یہ خوبی نہ کھلے، لیکن جس کے اندر غارت گری کا خمیر نہیں ہوگا، وہ ناسازگار ماحول میں بھی کچھ نہیں کر پائے گا، کبھی چور نہیں بن سکے گا۔ یار، میری سیدھی بات ہے، سیب کو تم بھی گرتا دیکھتے ہو، نیوٹن نے بھی دیکھا تھا۔ تم کشش ثقل ایجاد نہیں کر سکے کیونکہ تمہارے بیچ میں وہ راستہ نہیں تھا جو ایک سائنسدان کا ہوتا ہے۔ میں پروفیسر سہیل کی کمپنی میں اگر نہ رہتا تو شاید یہ باتیں مجھے سمجھ نہ آتی، اور شاید میں اپنی پسند کی زندگی بسر کرنا چاہتا، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں۔ کیا وہ واقعی سمجھ گیا تھا؟ کیا سمی سے بچھڑ کر وہ ایسی باتیں کرنے پر مجبور تھا؟ کیا یہ پروفیسر سہیل کی باتوں کا اثر تھا؟ کیا وہ ہمیشہ سے خاموشی کے غلاف تلے ایسی ہی باتیں سوچتا تھا؟ کیا لڑکیوں کی باتیں ایک حجاب تھیں میرے اور اس کے درمیان؟ اب میں احتجاج کرنے کے خلاف ہوں۔ تہلکہ مچانے والے صرف اپنا نقصان ہی نہیں کرتے، سب کو برباد کرتے ہیں، سارے ماحول کو۔ سمی سمجھتی ہے کہ وہ اپنے رویے سے، اپنی سوچ سے، اپنی پسند سے خوشی اور غم لانے کی ضامن ہے۔ وہ تو ایسی ضدی ہے کہ اپنی آرزو کے سامنے اللہ کی ساری کائنات توڑ پھوڑ سکتی ہے۔ میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں۔ بیکار ہے، فضول ہے، میں جانتا ہوں وہ خود ٹوٹ جائے گی اچانک۔ تمہیں سمی سے محبت ہے؟ وہ بڑی دیر تک خاموش رہا۔ آفتاب، میں نے ایک سوال کیا ہے تم سے۔ محبت نہ ہونے سے میرا راستہ نہیں بدل سکتا، کیوں؟ سیمی سمجھتی ہے میں نے اس سلسلے میں کچھ نہیں سوچا۔ بہت سوچا ہے میں نے کوئی، بہت زیادہ۔ سیمی کے ساتھ بھی زندگی میں کچھ راحتیں ہوتی، کچھ غم ہوتے۔ زیبا کے ساتھ رہنے میں بھی کچھ راحتیں ہوں گی، کچھ غم ملیں گے۔ زندگی کسی کے ساتھ گزار لو قیوم، آخر میں میزان برابر رہتا ہے۔ ایسی منفی سوچ کی وجہ سے تم نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ اگر میں اس کی زندگی تباہ نہ کرتا تو کچھ اور لوگوں کی زندگی تباہ کر دیتا۔ یہ فیصلہ بھی کہیں پہلے میرے اندر ہو چکا ہے۔ تمہیں یہ فیصلہ سمی سے محبت کرنے سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ ہر فیصلہ میرے بیچ میں پہلے سے موجود تھا، اور اس بیچ کے فیصلے سے مڑا نہیں جا سکتا۔ باقی تمام فیصلے اس پہلے فیصلے میں موجود ہوتے ہیں قیوم۔ مجھے خدا کے لیے بتاؤ، تمہیں سمی سے محبت ہے کہ نہیں؟ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، چند ثانیے اپنی نو بیاہتا کو دیکھا اور بولا، محبت چھلاوا ہے قیوم، اس کی اصل حقیقت بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے۔ کچھ لوگ جو آپ سے اظہار محبت کرتے ہیں اتصال جسم کے خواہاں ہوتے ہیں، کچھ آپ کی روح کے لیے تڑپتے ہیں، کسی کے جذبات پر آپ خود حاوی ہو جانا چاہتے ہیں، کچھ کو سمجھ سوچ ادراک کی سمتوں میں چھا جانے کا شوق ہوتا ہے۔ محبت چھلاوا ہے، لاکھ روپ بدلتی ہے، اس لیے لاکھ چاہو ایک آدمی آپ کی تمام ضروریات پوری کر دے، یہ ممکن نہیں۔ اور بالفرض کوئی آپ کی ہر سمت، ہر جہت کے خلا کو پورا کر بھی دے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ بھی اس کی ہر ضرورت کو ہر جگہ، ہر موسم میں، ہر عہد میں پورا کر سکیں گے؟ انسان جامد نہیں ہے، بڑھنے والا ہے، اوپر دائیں بائیں، اس کی ضروریات کو تم پابند نہیں کر سکتے۔ لیکن سیمی بڑی ضدی ہے، بہت زیادہ۔ وہ محبت کو کسی جامد لمحے میں بند کرنا چاہتی ہے۔ شاید آفتاب اور میں ابھی کچھ دیر باتیں کرتے رہتے، لیکن اس وقت امجد اور جمال آ گئے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ امجد نے آتے ہی آفتاب کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں؟ آفتاب ابھی جواب بھی دینے نہ پایا کہ جمال بولا، یار ادھر چلو۔
شالیمار میں اتنی پیاری 3 پوپٹیں بیٹھی ہیں، خدا قسم ذرا ہائے ادائی کرنے والی نہیں، بڑے آرام سے تبادلہ خیال کرتی ہیں۔ ہاں سچ یار، بڑی ڈیسنٹ لڑکیاں ہیں، ایسے آرام سے باتیں کرنے لگی ہم سے۔ چلو، امجد بولا۔ چونکہ تم سے باتیں کرنے لگی اس لیے ڈیسنٹ ہوئی؟ آفتاب نے مسکرا کر پوچھا۔ امجد نے آنکھ مار کر کہا، سچی یار، ہمیں تو وہی ڈیسنٹ لگتی ہے جو خواہ ہمیں یہ احساس نہ دلائیں کہ ہم کوئی خاص قسم کے غنڈے ہیں جو ان کی عصمت دری کیے بغیر روم سے نہ نکلیں گے۔ اندر سے چاہے ہم ویسے ہی ہوں، لیکن احساس نہ دلائے تب لڑکی ڈیسنٹ ہوتی ہے۔ اٹھو قیوم، اٹھو، آفتاب نے مسکرا کر کہا۔ جاؤ بھائی، ہم تو نتھی ہو گئے۔ اس کے ساتھ، جمال نے میری طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ نہیں، اس کے ساتھ۔ ابرو کے اشارے سے آفتاب نے زیبا کی طرف اشارہ کیا۔ جمال اور امجد بڑے نرتکاروں کی طرح کمرے لچکاتے کرسیوں پر بیٹھی ہوئی جن سے مخالف کو ایکسکیوز می کرتے ہوئے اندر کی طرف چلے گئے۔ اس وقت پانی کی تہ سے سرخ لباس غسل والی امریکن لڑکی نے سر نکالا اور ڈولفن کی طرح سر اٹھا کر جھٹکا۔ لڑکی کی نیلی آنکھوں پر پانی کی تہ میں تیرنے کی وجہ سے ہلکی سی سرخی چھا گئی تھی۔ آفتاب نے سامنے پڑے ہوئے گلدان میں سے ایک گیندے کا پھول توڑا اور اس کی طرف پھینکا۔ لڑکی ایک انجانے راستے پر یوں تعریف ملتے دیکھ کر معصومیت اور خوشی سے مسکرائی، پھر اس نے پھول کو فاختہ کی طرح منہ میں اٹھایا اور پانی کی تہ میں چلی گئی۔ آفتاب میں وہ سب کچھ تھا جس سے لڑکیاں محبت کیا کرتی ہیں۔ ہوٹل سے نکل کر مجھے سارا راستہ کالج کی تعارفی کلاس یاد آتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں ساری شام آفتاب کی باتوں سے پروفیسر سہیل کی خوشبو آتی رہی تھی، جیسے میں آفتاب سے نہیں پروفیسر سہیل سے مل کر آ رہا تھا۔ ادب سرائے۔